मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाकाबिल यकीन टीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ खुदावन ने आपको इस पूरे हफ्ते में अनगिनत बरकतों से नवाजा होगा। आप जैसे जानते हैं कि हम यूना आरफ का मुकाशफा, उसमें से हम नरसिंगों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और इन गहरे और अमीक भेदों को हमारे सामने आज फिर खोलने के लिए हमारे दरमियान पास्टर शर्जील खान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब फॉर बीइंग विद अस इन द स्टूडियो टुडे। You're welcome. एंड पास्टर साहब, आई नो जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ उस तरह हमारे व्यूअर्स भी एक्साइटेड होंगे कि हम नर्सिंगों के बारे में जिस तरह हम सीख रहे हैं और हर एक ट्रम्पेट के ऊपर हमने देखा है कि एक डिस्ट्रक्शन हमारे सामने दिख रही है, तो आगे नेक्स्ट क्या होने को है। सो इट्स अ सस्पेंस फॉर अस व्यूअर्स। आज जो हम गौर करेंगे वो है 5वें नरसिंगे के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट वीक सीखा कि चौथा नरसिंगा जब फूंका गया तो हमने पूरी तारीकी देखी और उस तारीकी में जो डिस्ट्रक्शन हुई है आसमान पर सिर्फ नहीं, ज़मीन पर भी। तो आज हम देखेंगे कि हम 5वें नरसिंगे को जब वो फूंका जाएगा उसके असरात क्या होने को हैं इस दुनिया में। सो पास्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगी जो कि हम मुकाशवा 9 बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे, जो लिखा है, और जब 5वां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अताक घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अताक घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गए। तो पास्टर साहब, ये अताक घड़ा कहाँ मौजूद है, या इससे क्या मुराद है कि अताक घड़े की चाबी दी गई? ये कैसी चाबी थी और इससे क्या मुराद है? इसमें देखें बेटा, ये सवाल जो हैं वो एक्चुअली काफ़ी पीछे से स्टार्ट होते हैं। जब 5वां नरसिंगा फूका जाना है उससे पेशतर जैसे ही चौथा नरसिंगा एंड होता है, उसके बाद एक 13वीं आयत है 8वें बाब में, जिसमें ख़ास बात ये कहेगी कि मैंने आसमान में एक उकाब कोड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। अब ये जो अफसोस 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 कहा गया, ये नेक्स्ट 3 जो नरसिंगे हैं, 3 ट्रम्पेट्स हैं, उनके बारे में कहा गया है। यानी 5वां, 6ठा और 7वां नरसिंगा वो पहले 4 नरसिंगों की निस्बत ज़्यादा तबाही का बायस बनने वाले हैं दुनिया पर। उसमें खुदा का मज़ीद गज़ब दुनिया पर नाजिल होने को है। इसमें ये बात की गई, उकाब यानी स्विफ्ट वार्निंग है। उकाब रिप्रेजेंट करता है बाइबल की लैंग्वेज में स्विफ्टनेस को, तेज़ी को। कोई चीज़ बहुत जो है वो क्विक हो रही है, बहुत तेज़ी से वक़ू पज़ीर होने को है। तो इस वजह से आने वाले जो 3 नरसिंगे होंगे वो भी तेज़ी से वक़ू पज़ीर होंगे। उनका जो गज़ब, जो खुदा का कहर दुनिया पर नाजिल होगा, वो बहुत तेज़ी से होगा, उसमें ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगेगा, स्लो प्रोसेस नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और दुनिया पर रहने वाले लोगों के लिए अफसोस अफसोस अफसोस। जो लोग ज़मीन पर बाकी रह चुके होंगे आफ्टर द रैप्चर, जब ये नरसिंगे फूके जाएंगे उससे पहले रैप्चर हो चुका है कलीसिया का, जो लोग बाकी रह चुके होंगे, जो गैर अक़वाम होंगी, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानेंगी, उन सब लोगों के लिए, अफराद के लिए, अक़वाम के लिए, कबीलों के लिए, अहले ज़ुबान के लिए, जितने भी हैं, एथनिसिटी, रेस, सब कुछ उसमें शामिल है। जो मसीह को कबूल नहीं करेंगे उनके लिए अफसोस है, इंतहाई तकलीफ दे बात है। जब ये 3 टाइम्स अफसोस हिब्रू अंदाज में बात की जाती है तो इसका मतलब है कि वो तबाह हो चुके होंगे। यानी इसका मतलब होता है कि टोटल एनाइहिलेशन फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये होता है जब किसी चीज़ का दुनिया से बिल्कुल खात्मा हो जाए तो उस वक्त वो 3 बार अफसोस करते थे यहूदी लोग। सही। किसी का नाम दुनिया से काट डाला जाए, उसको अपने अजीज़ों से, अपने ख़ानदान से, अपनी कौम से काट डाला जाए, निकाल दिया जाए, तो वो क्या है, वो 3 बार अफसोस करते थे यहूदी लोग। ये बात थी। तो मतलब दुनिया के लोगों के लिए ये सिचुएशन वकू पजीर होने वाली है कि उनको इस दुनिया से समझे काट डाला जाएगा। तो बहुत तबाही है। बेशक
اب اس میں آپ نے جو بات کی کہ وہ اتھا گڑھا کیا ہے اور اس کی کنجی کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے بات ہے وہ آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی. اسے میں لفظ جو ہے وہ ہم لکھا ہے انگلش میں، جو ایک پروناؤن ہے. اسے یعنی وہ ایک شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. اسے مثال کے طور پہ اسے تشبیہاً ستارہ کہا گیا ہے. صحیح. یسایہ 14ویں باب میں لوسیفر کو روشن ستارہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ستارے سے تشبیہ اسی شخصیت کے بارے میں کی گئی. صحیح. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر اپنے مقام سے گر پڑا. وہ یہ بات تھی. یہ آلریڈی گرا ہوا ہے، اپنے مقام سے، اپنے رتبے سے، اپنے اختیار سے یہ گر چکا ہے. پھر حزقیل 28ویں باب میں اس کے بارے میں کہا گیا تو ممسوک روبی تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ اور جو سایہ افغن تھا، جو خدا کے تخت کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر کے رکھتا تھا، اس کو یہ یعنی اتھارٹی دی گئی تھی، اس کو یہ سٹیٹس دیا گیا تھا کہ یہ خدا کے تخت پر یہ اس طرح سے پر پھیلا کے سایہ کرے. تو اس اختیار سے گر گیا. اس کو کہا گیا تھا کہ یہ خدا کے باغ میں یعنی باغ عدن میں قیمتی پتھروں پر چلا پھرتا تھا. قیمتی پتھر اس کی پوشش کے لیے تھے، اس کے لباس میں جڑے ہوئے تھے. یعنی وہ بھی ایک سمبولک بات نہیں تھی، یعنی اس کو اختیار اتنا دیا گیا تھا کہ خدا نے اس کی عظمت اتنی بڑھائی تھی. تو خاتم الکمال، حسن میں جو ہے وہ اعلیٰ، ٹھیک ہے، حکمت میں دانش مند، بہت کچھ اس کو دیا گیا تھا، لیکن یہ اس رتبے سے گرا ہوا ہے. اس نے گھمنڈ کیا. یسایہ 14ویں باب کے مطابق اس نے گھمنڈ کیا تو اپنے مقام سے، اپنے رتبے سے گر گیا. اس وجہ سے یہ لوسیفر سے ابلیس بن گیا. لوسیفر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے روشنی دینے والا. اسی سے ورڈ لوکا بنا ہے جس کا مطلب ہے روشنی دینے والا. تو وہ یہ ورڈ لوسیفر بذات خود برا نہیں، لیکن جس شخصیت کا ماضی میں نام رہا تھا اس کی وجہ سے ہم اسے برا سمجھتے ہیں. لوسیفر کے معنی بہت اچھے ہیں، یہ برے معنی نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسے اپنے بچے کا نام رکھ لے. جی، تو خیر، اب وہ شخصیت، وہ ابلیس تھا جو گرا ہوا ہے، مطلب یہ وہی ہے، اسی کی بات کی گئی. اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی. کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اتھا گڑھا جو ہے وہ ہیل کو کہا گیا ہے، جہنم کی بات کی گئی. اب خدا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو بھی استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال جو ہے بہت اکثر میں نے سنی بھی، افریقہ میں ایک جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ بڑی پریشان تھی، کیونکہ وہاں پہ قحط سالی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہے صومالیہ میں، سوڈان میں، یوگینڈا میں، بہت سے ایریاز میں ایسا ہے. تو لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اور ایک خاتون جو ہیں وہ، یہ سچا واقعہ ہے، وہ بہت ہی دعاگو تھی. اس کے بچے جو ہے وہ بیمار تھے، بھوک کی وجہ سے پریشان، وہ تو غربت بہت، تو اس کا شوہر مر چکا تھا، تو وہ خدا سے دعا کرتی رہتی تھی کہ مدد بھیج. تو ٹی وی پر وہ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ ٹی وی پرسنز وہاں چلے گئے، انہوں نے اس عورت کا انٹرویو کیا، تو اس نے کہا کہ خدا ہماری مدد کرے گا. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک خدا پر ایمان رکھتی ہیں؟ اس نے کہا یقیناً خدا ہی سب کچھ کرے گا ہمارے لیے. تو کسی جو ہے وہ ایتھیسٹ نے، بلکہ جو ہے وہ چرچ آف سیٹن کو ماننے والے، یعنی کہ جو شیطان کے جو ہے وہ پجاری تھے، ان میں سے کسی بلینئر شخص تھا، اس نے جو ہے وہ پروگرام دیکھا، تو اس نے جو ہے وہ بہت سا راشن اور بہت کچھ جو ہے وہ بھیجا ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اور ساتھ میں ٹی وی اینکرز وغیرہ سب کچھ بھیج دیا، میڈیا بھی بھیج دیا، اور ان کو کہا کہ جا کے اس عورت کو بتانا کہ میں شیطان کا پجاری ہوں جس نے یہ سب کچھ بھیجا ہے، اسپیسیفائی کرنا اس بات کو. جب وہاں پہنچے، عورت کے پاس بات کی، تو اس نے جو ہے وہ یہی کہا کہ یہ فلاں بندے نے جو کہ شیطان کا پجاری ہے، اس نے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ساری مدد بھیجی. تو اس عورت نے بڑا سادگی سے کہا کہ بہت شکریہ، میں جانتی تھی کہ خدا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو بھی استعمال کر لیتا ہے. تو یہی بات ہے یہاں پر بھی کہ دنیا کے معاملات کو خدا کس طریقے سے چلاتا ہے. وہ سوورین گاڈ ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور برتر خدا ہے، وہ سب سے پاورفل ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور وہی جو ہے وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ اس وقت بھی تخت پر موجود ہے اور وہی تخت پر موجود رہے گا. اسی کے بنائے ہوئے قوانین، اسی کے بنائے ہوئے لاز، اسی کے پرنسپلز پر دنیا چلے گی. میں، آپ، دنیا کا کوئی بھی شخص، اسٹوڈنٹس ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں،
کوئی بھی شخص اس کے پلان سے باہر نہیں، ہر کوئی اس کے پلان میں موجود ہے اور اس کی مرضی سے چل پھر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی شیطان کو خدا استعمال کرنے لگا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں۔ یہ پھر بھی خدا ٹائم دے گا، اس میں آگے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کیوں یہ سب ہونے دے رہا ہے۔ اس کا ریت، اس کا قہر دنیا پر نازل ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اس چیز کو ظاہر کر چکا ہے۔ خدا نے اس بات کو پہلے سے اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں دنیا پر قہر نازل کروں گا۔ عہد عتیق میں خدا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کوئی غلطی کرتا تھا اس کی ججمنٹ اسی وقت کرتا تھا، لیکن پھر فضل کا دور جب آیا، جب مسیح کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہے عدالت کرنے کے لیے، ایک وقت ٹھہرایا ہے۔ اس دنیا کے جو آخری 7 سال ہیں وہ دنیا کی عدالت کا وقت ہے، وہ اس کی سزا کا وقت ہے۔ تو خدا تو پہلے 2000 سال پہلے سے یہ بتا چکا ہے۔ اگر خدا پر الزام رکھا جائے جی یہ خدا کیوں کر رہا ہے تو بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کی طرف رجوع لائیں۔ اب یہاں پر وہ جب ستارہ گرا ہوا دیکھا، اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی تو اس نے اتھا گڑھے کو کھول دیا، اس میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئے اور اس میں سے دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی۔ دیکھیں پھر جو ہے وہ گرا آسمان سے، یعنی وہ اپنے مقام سے گرا ہے۔ تو پھر اس نے آ کے اتھا گڑھے کو کھولا۔ گرے ہوئے کے بارے میں لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں بھی یسوع یہ بات کہتا ہے کہ میں شیطان کو آسمان سے بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھتا ہوں زمین پر۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہودا کے خط میں بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے کہ جو ہے وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے پوزیشن، اپنے اختیار کو قائم نہ رکھا تو خدا نے ان کو زنجیروں میں باندھ کے اتھا گڑھے کی تاریک غاروں میں قید کر رکھا ہے۔ تو جب یہ کنجی سے کھولے جا رہے ہیں نا تو وہ ڈیمنز باہر آئیں گے۔ صحیح، so it is just a hell؟ Yes it is، جی بالکل ایسے کیا گیا۔ صحیح۔ اور پھر اسی گڑھے میں، اسی ہیل میں، پھر مکاشفہ 20ویں باب کی پہلی 3 آیات میں بھی ایک بات کی گئی کہ وہاں پر ایک آسمان سے فرشتہ آئے گا، وہ شیطان کو پکڑ کر ایک بڑی زنجیر سے باندھے گا اور اسی اتھا گڑھے میں اسے قید کر دے گا 1000 برس کے لیے، for 1000 years، جو ملینیل پیریڈ ہے، ملینیل کنگڈم کا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ جب مسیح کی بادشاہت ہوگی اس وقت وہ آئے گا اور وہ شیطان کو اسی اتھا گڑھے میں بند کر دے گا۔ جیسے چینز میں یہودا کے خط کی 6 آیت میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ ایک ہی باب ہے، اس میں 6 آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہاں پر وہ تمام کے تمام جو فرشتے جنہوں نے گناہ کیا تھا ابلیس کے ساتھ مل کر، ان کو بہت سے فرشتوں کو کیا کیا گیا ہے، وہاں تاریک غاروں میں چینز میں باندھا گیا ہے۔ تو اب بعد ازاں جب یہ دنیا کی ٹریبولیشن کا پیریڈ، سارا گریٹ ٹریبولیشن ختم ہو جائے گی تو مسیح کی آمد ہو جائے گی، وہ زمین پر 1000 سالہ بادشاہت قائم کرے گا، تو اس 1000 سال کے لیے شیطان کو اتھا گڑھے میں قید کیا جائے گا۔ تو اسی کی کنجی اسے دی گئی ہے پہلے، یہ 5ویں نرسنگے کے وقت میں۔ تو یہ اس وقت اسے کھولے گا، اس میں سے ٹڈیاں یعنی وہ ڈیمنز کچھ کھلیں گے اور باہر آئیں گے، وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اب وہ ٹڈیاں جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، یہ خدا کے ریت کو ایک سمبلائز کرتی تھی، یہ ان کی علامت تھی۔ عہد عتیق میں بھی آپ پڑھیں تو اسے ملخ کہا گیا ہے اردو زبان میں، جو بڑی ٹڈیاں گراس ہاپر سائز کی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتی تھی، یہ فصلوں کی فصلیں چٹ کر جاتی۔ اب اس کے لیے ایک فارسی میں، اردو میں محاورہ چلتا ہے ٹڈی دل۔ ٹڈی دل کا ورڈ جو ہے، دل کا مطلب ہوتا ہے اجتماع یا گروہ، بہت بڑا گروہ، یہ فوج کو بھی کہتے ہیں دل۔ تو جب یہ ٹڈیاں اکٹھی آتی ہیں، یہ تھوڑی نہیں آتی، یہ فوج کی صورت میں آتی ہیں اور بڑی جو ہیں یہ یعنی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کام کرتی ہے۔ سوفسٹیکیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ منظم انداز میں، بہت آرڈر میں چلتے ہیں، ترتیب سے چلتی ہیں، جیسے کہ فوجی چلتے ہیں۔ فوجی مارچنگ کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ قدم ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں کرتے، وہ ترتیب سے چلتے ہیں، ایون کہ دوڑتے ہوئے بھی اپنے قدم برابر رکھتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، بے ترتیب نہیں چلتے۔ ویسے ہی یہ ٹڈیاں بھی وہ ترتیب سے چلتی ہیں۔ تو وہ فصلوں کو اجاڑ جاتی تھی۔ جب بنی اسرائیل غلطی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، خدا کی بات نہیں مانتے تھے، دوسری اقوام کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ ٹڈی دل کو بھیج کے ان کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے۔
خدا ٹڈی دل کو اجازت دیتا تھا کہ ان کی فصلیں برباد ہو جائیں تاکہ یہ خدا کی طرف پلٹیں. اب یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے. تو اب وہ تو جسمانی صورت میں ایک ملک پر ہوتا تھا, اب پوری دنیا گناہ میں پڑی ہوئی ہے, تو اب پوری دنیا کی جو ہے وہ کٹائی کا وقت ہے. تو ان کے لیے وہ ریت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ٹڈیوں کی صورت میں نازل ہو رہا ہے. تو وہ ٹڈیوں کی شکل و صورت اب پھر آگے بتائی گئی, اور وہ ڈیمنز ہوں گے, بدروہیں ہیں, وہ دیو ہیں, وہ جنات ہیں, وہ انہی کی شکلوں میں ہیں. یہ کوئی مذہب نہیں رکھتے, یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ان کا, جنوں کا, دیووں کا. یہ جھوٹ ہیں, جھوٹ کے پیروکار ہیں, ابلیس کے پیروکار ہیں, ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں. اب آگے آیت میں دیکھیے اب انہوں نے کیا کرنا ہے. سر میں دیکھ رہی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی کہ وہ جو ٹڈیاں ہیں وہ بچھوؤں کی طرح ہیں. اس میں یہاں پر یہی سچویشن ہے کہ اب بچھو کی جو ڈنک ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن سر بہت برا ہے. وہ اس کا جو ڈنک ہوتا ہے وہ سانپ کے کاٹے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اٹ از مور پینفل, وہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے. بچھوؤں کی بہت سی اقسام ہیں, بلیک سپائڈر ہے, وائٹ سپائڈر ہے جو بہت ڈینجرس ہوتا ہے. وائٹ سپائڈر جو ہے وہ بلیک سپائڈر سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, جو افریقہ کے کچھ جو علاقوں میں پایا جاتا ہے. وہ وائٹ سپائڈر چھوٹا ہوتا ہے, بالکل وائٹش کلر میں ہوتا ہے. تو اگر وہ کاٹ جائے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا جسم جو ہے پانی کی طرح پگھل کے تو بہہ جاتا ہے. وہ ایسا زہر ہے اس میں, ٹھیک ہے. تکلیف بھی بہت ہوتی ہے, آدمی کا جسم سن ہونا شروع ہو جائے گا, اور آدھے گھنٹے سے پہلے اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو آپ ٹھیک ہیں, بچ سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ڈیتھ. جی بالکل, وہ آدمی کا بدن ہی پگھل جائے گا نا, سمپل پگھل کے پانی بن گیا, بس ختم, ہڈیاں بھی پگھل جاتی. خیر میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ بچھو, جو عام بھی بچھو یہاں پہ ڈومیسٹک بھی جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں, تو وہ بھی یہ گرینش اور یلوئش کلر میں ہوتے ہیں. تو وہ بچھو جو ہے اس کا ڈنک بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, یعنی اس میں پین بہت ہے. وہ یعنی ٹرنکولائزر کا اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی ٹرنکولائزر جو ہے وہ سن کرتی یا بے ہوش کرتی ہے جانداروں کو یا چیزوں کو, تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ پین پروڈیوس کرتا ہے. یعنی اس سے بے تحاشا وہ پین پروڈیوس ہوتی ہے باڈی میں. جس حصے میں اس نے کاٹا ہے اس میں زہر جاتے ہی وہاں پین شروع ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ اس کا زہر باڈی میں بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پوری باڈی میں جب تک کہ وہ ٹاکسن جو ہے وہ پوری باڈی کے اندر اس کا اینٹی ٹاکسن نہیں جائے گا, اینٹی ڈوٹ نہیں جائے گا, تب تک وہ اس پین کو جو ہے وہ برداشت کرتا رہے گا باڈی. اس میں آپ یعنی اذیت کا لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اذیت ہوتی ہے. وہ اذیت یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ اس اذیت سے باہر آ جائیں, اس تکلیف سے باہر آ جائیں. آپ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے, یہ اذیت ہے. یعنی آپ کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ سے ہو نہیں رہا, وہ اذیت ہے. ایسی اذیت دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. 5 مہینے, یس اٹ از 5 months, سیکنڈ برداشت نہیں کرتا اس تکلیف کو, اور 5 مہینے تک یہ سچویشن رہے گی. اور لوگ سوچیں کہ مینٹلی ان کا کیا ایفیکٹ ہوگا اس چیز کا. 5 مہینے تک مانگیں گے جی, اور لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہوں گے, لوگ انسومنیا کا شکار ہوں گے, لوگ ڈیمنشیا کا شکار ہوں گے, لوگ جو ہیں وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہوں گے, لوگ جو ہیں وہ سائیکیٹرک ایشوز یا ڈس آرڈرز کا شکار ہوں گے, جس کی وجہ سے دنیا میں پاگل خانے بڑھ جائیں گے. یعنی گھروں میں لوگ جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک, یعنی ان کے لیے پرابلمز ہی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے. پہلے وہ دنیاوی یا سوشلی تو پریشان تھے, لیکن اب پریشانی ان کے گھروں میں گھس آئے گی. اب وہ گھروں میں پرابلمز کا سامنا کریں گے. جاندار ہو سکتا ہے وہ ایکچولی اس طرح سے بھی ہوگا کہ یہ ڈیمنز لوگوں میں انٹر ہو جائیں گی, ان کے اندر جو ہے وہ رہ کے ان کے خلاف کام کریں گی, اور وہ گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہوگا یہ. جب کوئی ڈیمن پوزیسڈ ہے, کوئی آسیب زدہ جسے کہا جاتا ہے, کوئی بدرو گرفتہ ہے, تو اس کے لیے وہ صرف وہ اکیلا اپنے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے مشکل کا باعث ہوتا ہے, ان کے لیے تکلیف ہوتی. تو اس طرح سے بہت سی صورتحال ہو سکتی ہیں. یعنی گھر والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں,
بچوں کو مار سکتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ بہت بڑا معاملہ بن سکتا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن ہوگی جو ان ٹڈیوں یعنی اتھا گڑھے سے نکلنے والے ان ڈیمنز کی وجہ سے ہوگی. تو یہ سچویشن ہے. اس طرح سے پوری دنیا پر یہ غضب ہوگا. بیچ میں ایک خاص بات آئی تھی کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، باقی کسی جو ہے وہ ہریالی کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی گرینری کو کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے، حالانکہ ٹڈیوں کا کام جو ہے گرینری خراب کرنا ہے. صحیح ہے، فصلوں کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن انسانوں کو ہوگا جو کہ خدا سے دور ہیں، جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، جو بلیورز نہیں ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیسی مہر ہے؟ ہاں، میں مختصراً اس کو جو ہے وہ ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں. مہر جو ہے وہ خدا کی مہر اس طرح سے ہے، اس کا خاص ذکر جو ہے وہ حزقیل 8ویں باب میں ہے. 8ویں سے 9ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہی 9ویں میں انٹر ہوں گے وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ خدا نے عدالت شروع کی. اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے. خدا نے عدالت شروع کی یعنی انہی اینڈ ٹائمز کی بات ہے. تو خدا نے یروشلم اور ارد گرد کے علاقوں اور پوری دنیا کے لوگوں پر کیا ہے یہ کام شروع کیا. تو اس نے اپنے فرشتگان کو بھیجا کہ جو میرے مقدسین ہیں ان کے ماتھے پر مہر کر دو. خدا کے نشانات ہوں گے، یعنی خدا کی مہر ہوگی. اب جو پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں طریقہ رائج تھا لوگوں کا، اپنے لوگوں پر وہ مہر کرتے تھے کہ یہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. مختلف طریقے تھے. غلاموں پر مہر کی جاتی تھی تو وہ لوہے سے لگا دیتے تھے، ان کو گرم کر کے وہ داغ لگا دیتے تھے. ہاں، وہ جس میں سٹیمپ کی جاتی تھی پرانے وقت. تو اب یہ ویسی سٹیمپ تقریباً ہے، لیکن ویسی نہیں. خدا کسی پر جو ہے وہ ایسا ظلم نہیں کرتا، وہ روحانی سٹیمپ ہے. صحیح. اور عہد عتیق میں مزید پیچھے جائیں تو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک کاہنین مقرر کیے تھے. کاہن جن کو کہا جاتا ہے، جو ان کے راہبر تھے. ان کے لیے خدا نے لباس بنوایا، وہ بھی خاص قسم کا، اور ان کے لیے پگڑیاں، امامے بنوائے تھے. ان اماموں کے سامنے ماتھے کے اوپر خدا نے کہا کہ یہاں سونے کی ایک پتری لگانا اور اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، ہولی فار دا لارڈ گاڈ. تو اب وہ جو تھی وہ مہر ہے اصل میں، کہ خدا کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، خدا کے لیے مقدس ہو گئے ہیں، خدا کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. تو وہی مہر جو ہے وہ اپنے لوگوں پر وہ کروائے گا. پہلے وہ فزیکل نظر آتی تھی صرف کاہنوں کے لیے، لیکن اب کیا ہے، خدا کو نظر آئے گی، وہ روحانی مہر ہوگی، اور ان ڈیمنز کو بھی نظر آئے گی. یہ روحیں ہیں، صرف بد ہیں. تو یہ بد روحیں ہیں، یہ بھی وہ روحانی مہر کو دیکھ پائیں گی جو خدا کے لوگوں کے ماتھے پر ہوگی. جو کہ بالکل ہی you can say 5% کے قریب ہو سکتے ہیں. بالکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ میں کہ کیا سچویشن ہوگی وہاں پر، لیکن ہوں گے ضرور. وہ خدا کے لوگ ہوں گے. خدا اس میں سیپریشن اس وقت بھی کر کے دکھائے گا. جی سر، یہ ریپچر کے بعد جو رہ جاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ذکر ہے. صحیح. یہ ان کو مقدسین کہا گیا، ان کو چرچ نہیں کہا گیا. صحیح. مکاشفہ 6 باب سے لے کر مکاشفہ 18ویں باب تک کلیسیا ورڈ کا ذکر موجود نہیں ہے. صحیح. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت جو گاسپل پریچنگ کی وجہ سے لوگ ایماندار ہوں گے، ان کو صرف مقدسین کہا گیا ہے. وہ خدا کے لوگ ہیں جو اس گریٹ ٹریبولیشن سے گزریں گے. لیکن اس میں بھی خدا ان کو الگ کر کے رکھے گا. ان کو یہ 5ویں نرسنگے میں اس وقت میں وہ سنبھالے گا، ان بچھوؤں سے، ان ٹڈیوں سے بچا کر رکھے گا. یہ سچویشن ہوگی. لیکن بہت تباہی ہونے والی ہے. تو دنیا میں زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ خدا سے دور ہوں گے، اور وہ اس طرح کی اذیت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا سے دور ہیں، ورنہ ان پر یہ اذیت نہ آتی. یہ سچویشن ہے. آگے مزید لکھا ہے کہ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے. مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. ایسی تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. یہ اذیت ہے، یعنی یہ وہ سچویشن ہوگی، یعنی زمین پر اس وقت ہیل نظر آئے گی. جہنم میں بھی لوگ مرنے کی آرزو کریں گے لیکن مر نہیں پائیں گے. صحیح. وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہاں گہری تاریکی کی مانند سچویشن ہے. یہاں پر بھی یہی سچویشن ہو گئی کہ 5 مہینے کے لیے لوگ کیا ہیں، وہ سمجھیے کہ جہنم میں رہ رہے ہوں گے. مرنے کی کوشش کریں گے، مریں گے نہیں. خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے، بچ جائیں گے. خودکشی نہیں ہو پائے گی ان سے. یہ سچویشن ہے. صحیح. وہ یہی کام کرے گا، اور وہ یہی کام کرنا چاہتا ہے.
ہمارے پاس وقت یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنی جنریشن کو خدا کی طرف رجوع دلائیں. یہی ہمارا مقصد ہے. ہم جو اس طرح سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام لوگ جہاں جہاں ہماری بات پہنچ رہی وہ خدا کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں اور اس جہنم کو زمین پر دیکھنے سے پہلے ہی خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں. بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آج اس 5ویں نرسنگے کو ہمارے سامنے کھولنے کے لیے، ان گہری باتوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے. یقیناً ویورز ہمارے لیے واقعی میں سوچنے کا مقام ہے. ہم کیا اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، یا انہیں ہم اس نیو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم انہیں انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے کھولنے والے ہوں. یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کلام تو سنتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہ ہو، چاہے موبائل فونز پہ کیوں نہ ہو، لیکن کیا واقعی میں وہ ہماری زندگیوں پہ اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ سوچئے. جس طرح پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پہلے سے ٹٹولنے والے ہوں اور پہلے سے ہی سیفٹی رکھیں تاکہ ہم اس زمانے میں اس تباہی سے بچنے والے ہو سکیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب ونس اگین. میں ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے ناقابل یقین ٹیم کو اور مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.